جی ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज 9 ज़िल-हज का दिन है। इस्लामी तारीख में एक अजीम रूहानी मकाम रखता है, ये यौम अरफा है और वो दिन जब लाखों हुज्जाज कराम जो है मैदान अरफात में अल्लाह के हुजूर दुआओं में मशगूल होते हैं, मग़फ़रत तलब करते हैं और अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। ये दिन सिर्फ हज करने वालों के लिए अहम नहीं है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा है जो है उसके लिए रहमत, दुआ और कर्ब इलाही का पैगाम लेकर आता है। इसी दिन की अज़मत के साथ कुर्बानी का अजीम फरीज़ा भी जुड़ा हुआ है जो हमें अताअत, इसार और उससे ही बढ़कर अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्ज देता है, यानी सेक्रीफाइस करने का दर्ज देता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर जिनसे हम जानेंगे कि यौम अरफा की असल फजीलत क्या है और मनासिक हज का रूहानी पैगाम क्या है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा आज के दिन जो है महसूस करती है, ख़ास तौर से ये कि अपने मज़हब से यगानगत और उससे ही बढ़कर कुर्बानी के जो इसार कुर्बानी जो सीखती है वो इनसे जानेंगे। हमारे साथ जो मुफ्ती साहब हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर मुफ्ती निसार अख्तर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकरा यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निसार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आज के अहम दिन के मौके पे हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हज क्या है, ये इबादत अल्लाह ने मुसलमानों के लिए क्यों फ़र्ज़ की और इससे भी बढ़कर इसको इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन जो है उसकी हैसियत क्यों दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज जो है ये इस्लाम का पांचवा बुनियादी रुकन है जी जिसके बारे में तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। इस हदीस का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आपने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 पिलर्स पर है। उनमें से फर्स्ट नंबर पर टेस्टिमनी है, इसमें अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। जी दूसरे नंबर पर नमाज है, थर्ड रोज़ा है, चौथा नंबर पर ज़कात है और लास्ट जो है वो हज है। हज जो ये इस्लाम का पांचवा बुनियादी रुकन है जिसके लुग़वी माने हैं जो किसी चीज़ का इरादा करना, किसी अजीम चीज़ का क़स्द करना और इरादा करना। और शरीयत की इस्तिलाह में हज का मतलब ये है कि ख़ास तरीके से ख़ास वक्त में ख़ास शराइत के साथ बैतुल्लाह का इरादा करने को हज कहते हैं। जी ख़ास तरीके से मुराद ये कि ihram बांधना, ख़ास वक्त से मुराद ये है कि 8 ज़ुल्हिज्जा से लेके 12 ज़ुल्हिज्जा के जो हज के अय्याम है इनके दौरान ihram में रहना और ख़ास शराइत के साथ ये कि ihram में बाकायदा हज की नियत करना, फिर उसमें वक़ूफ़ अरफ़ा करना, जी तवाफ़ ज़ियारत करना, हज के जो 3 फ़राइज़ है वो अदा करना और हज के वाजिबात जो है 6 वाजिबात ये अदा करना, ये बुनियादी तौर पर हज है। जी ये इस्लाम का बड़ा इंपॉर्टेंट और बुनियादी रुकन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इसके बारे में फरमाया, सूरह आल इमरान की आयत है कि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के खातिर मुसलमानों पे हज फर्ज है और खास तौर पर उस मुसलमान के लिए कि जो साहिब इस्तिताअत और अफोर्डिंग मुस्लिम हो। अब अफोर्डिंग मुस्लिम क्या कौन है? तो अफोर्डिंग मुस्लिम की डेफिनेशन ये है कि वो शख्स है जो इतनी मतलब इस्तिताअत रखता हो, जो सरकारी पैकेज हो, जी जो गवर्नमेंट की सतह पे अनाउंस होता हो वो अदा कर सके और पीछे घर वालों को सपोर्ट कर सके, उस ड्यूरिंग हज जो डेज हो उसमें उनको फैसिलिटेट कर सके। ये हज की इस्तिताअत जो है ना, ये हज की इस्तिताअत की डेफिनेशन है। और हज जो है ये साहिब इस्तिताअत शख्स पर जो है ये जिंदगी में एक दफा फर्ज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज की फर्जियत का हुक्म बयान किया तो सहाबे कराम में से अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि अल-आमिना हाज़ा या रसूल अल्लाह अम लिल अबद, कि क्या हज सिर्फ इस साल फर्ज है या हर साल? तो आप वसल्लम ने उस मौके पे फिर वहां सराहत फरमाई थी कि हज गोया कि सिर्फ इस साल, हज जिंदगी में एक दफा फर्ज है। तो जी वहां पे आपने इसकी सराहत की कि साहिब इस्तिताअत शख्स पर जो है एक दफा फर्ज है। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि हज मुसलमानों पे क्यों फर्ज है, जी तो उसकी कुछ बुनियादी बेसिक रीजंस है कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने साहिब इस्तिताअत शख्स पर हज फर्ज किया। जी सबसे पहली वजह तो उसके नस है। नस से मुराद कुरान और हदीस को नस कहा जाता है कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत, तो अल्लाह का हुक्म है हज की फर्जियत की असल वजह ये। फिर उसके बाद दूसरी वजह तो हदीस मुबारका है जिसमें अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की है
کہ سارے مسلمانوں پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے جی جو صاحب استطاعت مسلمان جی ہو. پھر حج کی فرضیت کی جو کچھ وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ کہ یہ اللہ کی اطاعت اور قربت کا بڑا ایک بہترین ذریعہ ہے, یعنی موسٹ امپورٹنٹ سورس ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں میدان عرفہ میں خود دیکھیں کہ آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عرفات کے میدان میں غریب بھی بیٹھے ہیں, امیر بھی جو ہے نا, تو کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے رہے محمود و ایاز, جی نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو آج ایک ہی صف میں جو ہے وہ مالدار شخص بھی ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں, غریب شخص بھی ایک جگہ لیٹے ہوئے, سب جو ہے نا سب ایک ہی جگہ موجود ہے. تو گویا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور قربت کا ایک ذریعہ ہے. جی پھر یہ گناہوں اور روحانی پاکی کا ایک ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حج مبرور کرے تو وہ اللہ کے ہاں حج سے واپس ہوتے ہوئے اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں, لائک اے نیو بورن بیبی. جیسے کوئی نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو گناہوں سے جس طرح پاک ہوتا ہے اس طرح حج کی برکت سے جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتے ہیں. جی پھر یہ امت مسلمہ کی ایک اتحاد کی علامت ہے. گویا کہ پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ مسلمان متحد ہے, متفق ہے. اور بالکل مسلمانوں کو اصل میں جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں تقسیم مت ہونا. تو آج گویا کہ اس کے ایک عملی منظر آپ کے سامنے جو دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا اصل جو ہے نا, اصل مسلمانوں کی جو صورت ہے اور جو کیفیت ہے اور جو اللہ کا حکم ہے وہ اتحاد ہے, اور اسی جی اتحاد کا مظہر جو لوگوں کے سامنے آج جو عرفہ کے میدان میں ظاہر ہو رہا ہے. کوئی شک نہیں, جی 9 ذی الحج یوم عرفہ کی اہمیت و فضیلت بتا رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب, ہمارے ساتھ ہی ہیں. لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ رہیے. جی بریک سے آگے واپس ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں یوم عرفہ اور خاص طور سے 9 ذی الحج کی اہمیت و فضیلت. اور اس کے بعد آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ سنت ابراہیمی کا جو ہے جب ذکر آتا ہے خاص طور سے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ سنت ابراہیمی پہ چلتے ہوئے اثار قربانی کا جو جذبہ ہے اس کو مکمل دکھائے. تو یہ بتائیے جس سے قربانی والی عید خاص طور سے عید الاضحیٰ کو کہا جاتا ہے, اس میں قرآن کہتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اور وہ خون وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے پیچھے جو مسلمان جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل بنیادی فلسفہ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمیں آپ کیا بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ قربانی کا کانسیپٹ کب سے ہے. جی تو اس بارے میں جان لیں کہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. کہ آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے انہوں نے بھی اللہ کے ہاں قربانی پیش کی تھی, جس کی تفسیر قرآن میں ہے کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قربانی کا جو قابیل اور حابیل کا قصہ جو قرآن میں تفصیل موجود ہے, تو قربانی کا کانسیپٹ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. جی پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کو باقاعدہ ایک عبادت قرار دیا گیا. جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, ان کا خواب بھی وہی کے درجے میں ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ پاک نے خواب میں یہ حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرنے کا, اس نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور جس کی پوری تفصیل سورہ صافات میں موجود ہے. تو جب صبح اٹھے تو اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ انی اذبحک, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, جی انظر ماذا ترى, آپ کا کیا حکم ہے. تو آگے سے بیٹا بھی اسماعیل تھا, انہوں نے جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کر دیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور ذبح کرنے کے لیے, پھر جب ان کو لٹایا اس موقع پہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا, تو اللہ پاک نے اس اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مہندے کو بھیجا جس کو ذبح کیا گیا. جی تو اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ واقعتاً اتنا ایک بڑا امتحان ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سلام پیش کرتے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو, اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. اور پھر اس جب بڑا امتحان ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا بدلہ بھی بڑھا دیا, وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس کے جو فدیہ قرار دیا کہ ذبح عظیم, ایک عظیم ذبح قرار دیا. اور وترکنا علیہ فی الاخرین, اور قیامت کے دن تک ہم نے اس کو ایک مثال قائم کر دی. جی تو یہ قیامت کے دن تک اللہ پاک نے سب لوگوں کے لیے ایک امتوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی. اسی وجہ سے
جب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما هذه الاضحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ جی تو ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ فما لنا فی هذه یا رسول اللہ، کہ ہمیں قربانی کے بدلے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جسم جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں جی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ وہ تو چونکہ صحابہ تھے، استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو استاد تو عظیم درجے، تو شاگرد بھی اللہ پاک نے اس کو اسی طرح دیے تھے، تو انہوں نے فوراً سوال پوچھا کہ فصوف یا رسول اللہ، کہ اگر جانور کے جسم پہ بال نہ ہو اور جو ہے نا وہ اون ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے بدلے نیکی۔ تو گویا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہر سال ادا کی جاتی ہے، جی اور یہ خود جو ہے قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت نے ہر مسلمان عاقل اور بالغ صاحب نصاب اور قربانی کے الگ نصاب ہے اس شخص پر جو ہے قربانی واجب کیا ہے، مرد پہ بھی عورت پر بھی، جی جو ہم عید الاضحیٰ کے پہلے دن اور دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں۔ اب اس کا نصاب جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آپ کا جو یہ سوال تھا کہ قربانی کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ کے پاس گوشت بھی نہیں پہنچتا، جی ولا دماغ خون بھی نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن اصل جو چیز ہے وہ تقوی اللہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ جی یہاں پہ ایک بات جاننا، اور میں چاہوں گا کہ سارے ناظرین کے سامنے یہ میں بات ذکر کروں کہ اسلام میں انسان کی جو پیدائش ہے اس کا مقصد عبادت کو قرار دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ I have created the jinn and human only that they worship me۔ تو ورشپ جو ہے انسان کی زندگی کا مقصد ہے، جی اور ورشپ کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں میری عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب ہے خوف خدا۔ جی انسان کے دل میں اس طرح خوف ہو کہ وہ ہر وقت اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم جب کسی جگہ بیٹھتے ہیں نا، کوئی خالی جگہ لیکن وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا تو ہم بالکل سیدھے بیٹھتے، اپنے آپ کو بچاتے کہ یار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو حقیقی کیمرہ ہے جو اللہ رب العزت جو ہر وقت دیکھنا ہے، یہ احساس پیدا ہونا، یہ تقوی ہے، اور یہی تمام عبادات کا مقصود ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کیوں لازم کیا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جی دوسرے پارے میں روزے کا ذکر کیا، روزہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حج کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو قربانی میں بھی اصل مقصد تقوی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کرے، اور مقصد یہ کہ مجھ سے اللہ راضی ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، وہ نہ ہو۔ صحیح ہے؟ تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اس کی وجہ یہ کہ اصل چیز تقوی، بندے کو ٹیسٹ کیا جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بھی یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا جو خون ہے وہ زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی نقد عبادت ہے، یعنی کسی عبادت کے بارے میں اتنی مطلب نقد جو ہے نا ٹرانزیکشن کا حکم نہیں دیا گیا جتنے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک اتنی نقد عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْطَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ یہ خون جو قربانی کے جانور کا خون یہ اللہ کے ہاں پہلے پہنچے، زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے۔ یعنی پہلے پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں تو کہہ رہے کہ خون میرے پاس نہیں پہنچ رہا، یعنی مقصد یہ کہ اللہ کے ہاں پہلے قبولیت اس حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک نقد عبادت ہے اور ایک بنیادی عبادت ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کو اللہ پاک نے جس کو استطاعت دی اس کو کر لینی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں آخری بات کر کے اپنا جواب جو ہے نا وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ سب انبیاء سے زیادہ جو شفیع اور جو نرم مزاج اور ارحم الراحمین نبی اور سب سے زیادہ رحمت للعالمین نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ قیامت کے دن سب انبیاء کی زبان پہ یہ لفظ ہوگا کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، یا رب نفسی نفسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کی حفاظت فرما، ان کو بچا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، فلا یحضر مصلانا، یعنی آپ نے ان کو عیدگاہ میں آنے سے بھی منع کیا کہ حاضر نہ ہو۔ تو ایک بنیادی عبادت ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کے سوال کے ساتھ ایک مختصر چیز ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان دنوں میں کہ یار قربانی کیوں کر رہے ہو، کسی غریب کو سپورٹ کر لو، کسی جگہ کولر لگا دو، صحیح؟ لیکن یہ جتنی بھی سوالات ہیں نا، یہ سوال وہاں پہ کیوں نہیں کرتے جب ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں کئی ساری چیزیں ضرورت سے زیادہ اسراف کرتے ہیں۔
جب ہماری شادیاں ہوتی ہے اس میں ہم ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، کئی سارے زندگی کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں جو ہے نا ہم غیر ضروری پیسے خرچ کرتے ہیں، غیر ضروری چیزیں، اور یہ جو اللہ کی طرف سے عبادت قرار دیا گیا جس کو صرف عظیم قرار دیا، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک اس کو ایک مثال قرار دی. تو یہاں پہ آ کے جو ہے ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے، قربانی تو آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا، قربانی تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مدد بھی کریں، لوگوں کو سپورٹ بھی کریں. قربانی کے گوشت بھی آپ کو جو ہے نا مستحب ہے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں، رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں. قربانی تو اور زیادہ آپ کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو جی یہ جو اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی ہے یہ بالکل مطلب رونگ کانسیپٹ ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ کی طرف سے ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس پہ قرآن میں سورۃ الحج میں ایک تفصیل، ایک رکو میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جی پھر جگہ جگہ جو ہے وہ. اور پھر میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں کہ اینڈ میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. تو نبی کی زندگی، نبی کی موت، اور جو ہے نا نبی کی نمازوں کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے. جی پھر سورۃ الکوثر میں پھر حکم دیا کہ فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے جو نا قربانی نماز ادا کیجئے اور جو نا قربانی کیجئے. جی پھر آپ کی جو مدنی لائف ہے وہ 10 ایئرس ڈیوریشن ہے، 10 سالوں میں آپ نے کبھی قربانی مس نہیں کی. تو یہ سب جتنی چیزیں میں نے آپ سے بات کی ہے سارے قرآن حدیث سے باہر میں نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے. جی صحیح، جو بڑے اتھینٹک ریسورسز جی ہیں. تو اس بہت سے یہ شکریہ. بات ثابت ہو رہی ہے کہ بنیادی جو ہے نا عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اور اس کو خوشی سے اور محبت سے کرنا چاہیے. بالکل بالکل، اور سب کی خوشی اس میں شامل ہو چاہیے. آپ نے بہت اچھے سے بیان دیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آپ نے بتائی کہ تقویٰ جو ہے وہ سب سے پہلے آنا چاہیے، جبھی جو ہے آپ کی قربانی جائز قرار ہوتی ہے اور آپ کی قربانی جو ہے قبول ہوتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب جو کہ بتا رہے تھے 9 ذی الحج اور یوم عرفہ کی فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ قربانی اثار کا جذبہ جو ہے وہ مسلمانوں میں کس طرح ہمیشہ رہنا چاہیے. رحمت، مغفرت اور قربانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ کہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے کے دن ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت نعت خواں ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کو کہیں کہ اللہ حافظ، آپ سے اپنے نعت بھی سننی ہے. ہمارے ساتھ ہیں عقیدت ناز. عقیدت کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھی سی نعت سننی ہے کیونکہ آج ایک خاص دن ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. جو آسی کو کمل
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، انہیں اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے۔